बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। मार्च 1995 में जब मैं पहली मरतबा स्वीडन आया, जिन चंद लोगों के बारे में मैं जानता था उनमें से एक शख्सियत आज मेरी मेहमान है। उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। वो स्वीडन में भी रहे हैं, आजकल वो नीदरलैंड्स में हैं। बुनियादी तौर पे वो आलिम दीन हैं, लेकिन उन्होंने दीन को जो है वो अपना रोज़गार नहीं बनाया। इस बारे में बात करेंगे उनसे। यूरोप में जो मुसलमानों के जो मसाइल हैं उनके हवाले से बात करेंगे, इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे, इस्लामोफोबिया के बारे में बात करेंगे, और दौर जदीद के जो हमें चैलेंजेस दरपेश हैं उनके बारे में बात करेंगे। कुछ फ़िकी अमूर के बारे में, कुछ इज्तिहाद के बारे में, और बहुत सी बातें होंगी। और मुझे उम्मीद है कि उनसे होने वाली ये जो गुफ्तगू है वो यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो मैं जनाब आपकी मुलाकात करवाता हूँ मोहतरम जनाब जी। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आरिफ साहब क्या हाल है? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया। बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई है, माशाअल्लाह। ये आपकी जनाब मोहब्बत है कि आज आप नीदरलैंड से स्टॉकहोम में आए हैं जी, और इस मुख्तसर जो है वो शेड्यूल में आपने मुलाकात का वक्त दिया। आपकी मोहब्बत है। अच्छा, हम चलते हैं जनाब। सबसे पहले आपके बारे में नाजरीन जानना चाहेंगे। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान में ज़िला गुजरांवाला से है। जी बिल्कुल। और उसके बाद आपने इब्तदाई तालीम के बाद इदारा मिनहाजुल कुरान लाहौर में आपने तालीम हासिल की। जी। वहाँ से कब आपने तालीम मुकम्मल की? जी, मैं असल में FSC मैंने गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला से की जी। और BSc के लिए जब दाखिला लेने का वक्त आया तो मेरा तारुफ हुज़ूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब से हुआ। मैं उनका जुमा सुनने के लिए इत्तेफाक मस्जिद में जाता था, तो उसी से ये चीज़ पैदा हुई कि मैं उनके अफ़कार से मुस्तफ़ीद भी हूँ। तो मैंने वालिद साहब मेरे उस्ताद थे, पढ़ाते थे, 3 जनरेशन को उन्होंने पढ़ाया था। वो ख़ुद भी डॉक्टर साहब के बहुत ज़्यादा मुतारिफ़ थे। तो फिर उनकी इजाज़त से मैंने अपनी जो BSc है उसको छोड़ के तो मैं मैट्रिक बेस पर जाके मिनहाज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि FSc के बाद तो अक्सर लोग डॉक्टर इंजीनियर जाते हैं, अदरवाइज ना हो तो BSc MSc करते हैं। जी, तो साइंस पढ़ने के बाद आप जो है जी वो इस्लामिक स्टडीज़ में चले गए। ये एक अजीब किस्म का एक कॉम्बिनेशन था मेरी तबीयत के अंदर, मिजाज के अंदर, और वो आपने देखा भी होगा कि मेरी तबीयत के अंदर भी ये दोनों चीज़ें हैं। तो एक सेकुलर नॉलेज भी था, वो बेस थी बुनियादी तौर पर। उसके बाद फिर मैं कन्वर्ट हुआ जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ की तरफ गया और थियोलॉजी को मैंने पढ़ा, और वहाँ मैंने फिर 7 साल तक जो है 7 साल तक आप मैंने फिर वहाँ इदारा में मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स इन अरबिक एंड इस्लामिक स्टडीज़ में किया। मगर उसके साथ साथ मैंने फिर 92 में मैंने जो है वो लॉ जो ग्रेजुएशन की। अच्छा, LLB की है। तो यानी आप MA LLB हैं, जिस आम मारूफ में MA LLB हूँ मैं। अच्छा जी। ये तो बड़ा मज़ा होगा आपसे गुफ्तगू करने का, क्योंकि कुछ कानून और फ़िक़ह के अमूर पर हम बात करना चाहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर 94 में जब मैंने सिल्वर मेडल लिया अपनी यूनिवर्सिटी से, मिनहाज यूनिवर्सिटी से, और अभी चंद माह बाकी थे हमारे जो है कन्वोकेशन को, डॉक्टर साहब ने मुझे स्वीडन के लिए जो है वो अपॉइंट किया, और एज ए डायरेक्टर मिनहाजुल कुरान की मेरी यहाँ अपॉइंटमेंट हुई थी। तो मैं अप्रैल 94 में मुझे याद है कि मैं यहाँ स्वीडन में आ गया था। अप्रैल 94 में आप स्टॉकहोम आए, और मैं आया था यहाँ पे मार्च 95 में। बिल्कुल ऐसे। और जैसा मैंने इंट्रो में कहा कि जिन चंद लोगों के बारे में मैं जानता था स्टॉकहोम में, उनमें से एक आप थे। क्योंकि मैं MSc ऑनर्स जब लाहौर कर रहा था तो इदारा मिनहाजुल कुरान जाना अक्सर होता था जुम्मे की नमाज के लिए भी। तो वहाँ मोहतरम अली अकबर साहब हैं, हसन मीर कादरी साहब हैं, हमारे दोस्त थे जनाब ज़फ़र इकबाल ताहिर साहब, अल्लाह गनी के रहमत करे, कुछ अर्सा कबल उनका इंतकाल हो गया। तो उनकी वसातत से मुझे
آپ کا جو ہے تعارف ہوا اور اسٹاک ہوم میں آتے ہی آپ سے ملاقات ہوئی. بالکل. اچھا, تو یہاں پہ اسٹاک ہوم کتنا عرصہ آپ رہے؟ میں 94 میں سے 97 تک جو ہے یہاں خدمت میں نے سر انجام دی. یہ جو مسجد عمر ہوتی تھی, مسجد عمر تھی, اور یہ پہلی پاکستانی مسجدوں میں سے مسجد تھی. اس وقت کمیونٹی بہت زیادہ نہیں تھی, اراؤنڈ اباؤٹ کوئی 100 کے قریب فیملیز ہوں گی. اب تو مجھے پتہ چلا بہت زیادہ پاکستانی ہو گئے, ہزاروں میں ہو گئے. تو تقریباً سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے, ایک فیملی کی طرح تھے. تو 95 کے اینڈ میں جو ہے وہ میری شادی ہو گئی, اور میری شادی جو یاد ہے وہ دن آپ کے ولیمے میں شرکت. ہاں جی, اور یہاں ولیمہ اس کا ہوا تھا. لیکن میری شادی جو ہوئی وہ نیدرلینڈس میں ہوئی, روٹرڈیم میں. ہماری تحریک منہاج قرآن کی ایک فیملی تھی, تو میری اہلیہ جو ہیں وہ فرسٹ جو ہے وہ بورن ہیں نیدرلینڈس کی. تو یعنی سویڈن سے نیدرلینڈس جانے کی وجہ آپ کی شادی ہے؟ نہیں, صرف شادی نہیں تھی, کہ میری اہلیہ ادھر آئیں, 1 سال تک یہاں رہیں, اور انہوں نے یہاں لینگویج سیکھی, اور ہم جاب کی تلاش میں تھیں وہ. تو پھر حضور سیدی شیخ الاسلام نے ہی مجھے اپوائنٹ کیا تھا منہاج قرآن روٹرڈیم کی ڈائریکٹرشپ کے لیے. تو یہ وجہ بنی تھی, جبکہ پہلے تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ نصیحت فرمائی کہ بھئی آپ نے اپنی سسرال کی طرف نہیں جانا, خاتون ہی آئیں گی, وہی تھا. تو پھر جب ہماری وہاں کی تنظیم جو تھی ضرورت تھی, تو آپ نے فرمایا اگر آپ مناسب سمجھیں تو وہاں شفٹ ہو جائیں. تو پھر میں مجھے یاد ہے جب آپ مسجد عمر تھینستھا میں امامت اور خطابت کرتے تھے, اکثر جانے کا موقع ملتا تھا, اور میں نے یہ دیکھا آپ میں کہ آپ میں جو روایتی ہمارے علماء میں چیز ہوتی ہے اس طرح سے نہیں تھی. آپ ایک کارکن کی طرح کام کرتے تھے, مسجد کی صفائی بھی کر رہے ہیں, مسجد میں باقی کام بھی کر رہے ہیں, بلکہ آپ اپنے جو بچے قرآن مجید پڑھتے تھے ان کو بھی آپ کہتے تھے مجھے مولانا یا علامہ نہ کہیں, وہ آپ کو انکل کہتے تھے, اور دوست بھی آپ کو احمد رضا کے نام سے ہی بلاتے تھے. تو یہ آپ میں یہ مولویت کیوں نہیں آئی؟ نہیں, مولویت اگر ایک انسٹیٹیوٹ بن جائے تو وہ خطرناک ہے. اسلام کے اندر جو ہے وہ یہ جو مولویت ہے اس کا کانسیپٹ ہے نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آگے پھیلانے کی ذمہ داری دی ہے, اور آپ میں سے جو بھی حضور کا علم جن کو خیرات ملتی ہے وہ آگے بانٹتا ہے بس. لیکن یہ کوئی انسٹیٹیوشن ہے نہیں. اسلام نے کبھی بھی اس کی جو ہے اس کو ریکگنائز نہیں کیا, نہ ہی اسلام نے اس چیز کو رکھا. اب دیکھیں نا کہ آپ نماز جنازہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی اپنی اولاد پڑھائے, یعنی علماء یہ مکروہ ہے شرعی طور پر کہ آپ جو ہے وہ فوت شدہ کا نہلائیں یا اس کو غسل دیں, علماء کرام وہ خود کریں. اچھا, دوسرا معاملہ آ جاتا ہے شادی کا. تو یہ لازم نہیں ہے کہ امام صاحب ہوں تو نکاح پڑھائیں, جیسے کہ کانسیپٹ ہے 2 گواہ ہیں, حق مہر ہے اور ایجاب و قبول ہے, یہ بنیاد ہے. جو عالم دین ہے اس کا کام تو صرف ان کے لیے دعا کرنا ہے, اس سے زیادہ اس کا کوئی ریکگنائز. بالفرض اگر ایسا ہو کہ کوئی عالم دین موجود نہ ہو اور 2 گواہ موجود ہوں اور وہ آپس میں میاں بیوی اقرار کر لیں اور حق مہر طے کر لیں تو نکاح ہو گیا, تو یہ نکاح ہے. یعنی کلمے وغیرہ تو ہم پڑھتے ہیں ویسے, یہ جو کلمہ شریف پڑھانا اور باقی ساری ریچولز ہیں وہ باعث برکت ہیں, لیکن وہ یعنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں نہیں آتی چیز. یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی. یہاں سویڈن میں بھی ایک دفعہ ایک سویڈش آدمی نے لکھا تھا آرٹیکل اخبار میں کہ اسلام میں پریسٹ ہوڈ نہیں ہے, تو اس طرح سے ملائیت نہیں. اچھا, اس کے بعد آپ جب نیدرلینڈس گئے تو وہاں آپ نے کیا نیدرلینڈس میں 3 سال تک منہاج قرآن کے 2000 تک جو ہے وہ میں منہاج قرآن کے ڈائریکٹر کے طور پر ذمہ داری ادا کرتا رہا. یہ دی ہیگ میں نہیں, روٹرڈیم میں. پھر روٹرڈیم سے مجھے دی ہیگ کا جو مرکز ہے جو موجودہ جس کے ساتھ میری افیلیشن ہے ہوئی, اور وہاں میں نے حضور سیدی شیخ الاسلام سے یہ ریکویسٹ کی کہ دین کے حوالے سے جو میرا اپنا آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی فاضل یا اسکالرس آتے ہیں تو وہ جب تک یہاں کے پیپرز وغیرہ سیٹل نہ ہو جائیں تو ایک مجبوری ہے, اضطرار ہے, تو ان کی فائنانس کی سپورٹ جو ہے وہ تنظیم کرے. لیکن جب وہ سیٹل ہو جائیں اور انہیں
ورک پرمٹ بھی مل جائے تو انہیں اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنا جاب بھی کرنا چاہیں تو کر سکیں. ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات ہے. جی, یعنی دین کو روزگار کا ذریعہ نہ بنایا جائے اس کو. ٹھیک ہے. تو میں نے حضور سیدی شیخ الاسلام سے اس کی پرمیشن لی اور اس کو تجربے کے طور پر اپنے اوپر نافذ کیا. ماشاءاللہ. تو میں نے فیصلہ کیا کہ دین کی جو بھی میری خدمت ہوگی میں اس سے کوئی اعزازیہ نہیں لوں گا. تو اس کے بعد پھر میں ایک فیکٹری میں بھی کام کرتا رہا 3 سال. یعنی آپ نے دین کو روزگار نہیں بنانا. تو میری آج تک افیلیشن منہاج القرآن کے ساتھ وہ رضا کرانا کوئی اس کا معاوضہ نہیں. اس کا معاوضہ نہیں. میں سفر کرتا ہوں, ٹریول کرتا ہوں, خطابات کرتا ہوں, وہ سب کچھ جو ہے وہ فی سبیل اللہ. ماشاءاللہ. اچھا تو وہاں پہ آپ کا روزگار کا سلسلہ آپ بتا رہے تھے, وہ کیسے آگے بڑھا؟ میں نے جو ہے وہ فیکٹریز میں بھی کام کیا 3 سال تک. یعنی عالم دین ہو کے فیکٹری میں؟ ہاں میں نے کام کیا, اور ساتھ آ کے ایز اے ڈائریکٹر منہاج قرآن کے میں رسپانسبلٹی بھی میری تھی. میں کانفرنس پہ بھی جاتا تھا, لیکچرز بھی ڈیلیور کرتا تھا. اور پھر رات کو کسی کو بتائے بغیر میں جا کے 3 سال تک رات 11 سے لے کے صبح 7 بجے تک ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا اپنے روزگار کے. ماشاءاللہ. دیکھیے جی ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی ہیں. یہ اعزاز. پھر مجھے ایک ہمارے ہالینڈ کے اندر روٹرڈیم میں فرسٹ اسلامک یونیورسٹی بنی, اسلامی یونیورسٹی آف روٹرڈیم. تو اس میں مجھے لیکچرشپ کا جو ہے وہ اعزاز ملا, اور میں 2 سال تک وہاں لیکچرار رہا. تو اس کے بعد پھر 2005 میں مجھے ہالینڈ کی جو وزارت قانون ہے, منسٹری آف جسٹس, وہاں سے آفر آئی کہ ہالینڈ کی پریزن سروسز کے اندر مسلمانوں کے حقوق کے لیے جو ہے میری انہوں نے کیا, اور میں نے کچھ یعنی جو لوگ جیلوں میں قیدی ہوتے ہیں, جی بالکل, مسلمان جو قیدی ہیں, دینی تعلیم و تربیت کے لیے, ان کی دینی تعلیم ہے, تربیت ہے. جی, تو اس میں مجھے پھر سرکاری ملازمت مل گئی. اور اللہ کا شکر ہے کہ جب میں نے آغاز کیا تھا تو کسی بھی پریزن کے اندر جمعے کا اہتمام نہیں ہوتا تھا. اچھا جی. اور اب ہر ہالینڈ کی ہر جو پریزن ہے اس کے اندر ایک مسجد قائم ہو گئی ہے. اللہ کا شکر ہے. یہ تو اور ہر پریزن کے اندر ایک امام ہے. اچھا تو یہ جو آپ موجودہ سروس آپ نے بتائی, یہ ابھی آپ اسی جی, مجھے پھر 2005 سے آنورڈ ابھی تک میں جو ہے وہ گورنمنٹ جاب کر رہا ہوں, اور اس کے ساتھ منہاج قرآن اور کمیونٹی کی سروسز جو ہیں وہ بھی میری. اچھا, اور اس ظاہر ہے اس کے لیے آپ نے وہاں پہ جا کے وہاں کی جو نیدرلینڈس کی زبان ہے وہ بھی بالکل میں نے زبان سیکھی. اور جب سویڈن میں تھے آپ نے ظاہر سویڈش بھی سیکھی. اچھا, اب ان دونوں زبانوں کا اگر تقابلی جائزہ لیں, سویڈش زبان کا اور نیدرلینڈس کی کا, کون سی آسان ہے سیکھنے میں؟ میرا خیال ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسکینڈینیوین جتنی کنٹریز ہیں ان کی جو مدر ہے, ان کی دادی اماں ہے, وہ جرمن لینگویج ہے. جی. تو گرامیٹک کے لحاظ سے اور باقی لحاظ سے تو جرمن سے یہ چیز ہے جو میری معلومات ہے. تو ہمارا جو ہالینڈ ہے وہ بھی جرمن کا تو بالکل ہمسایہ ہے, ہمارا بارڈر ان سے ملتا ہے, تو اس کا انفلوئنس بھی ہے ہماری زبان کے اوپر. ہماری زبان جو ہے ڈچ زبان جو ہے اس کے اوپر اسپینش, فرینچ اور جرمن زبان کا اثر ہے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے مجھے بڑی آسانی رہی جب میں وہاں گیا, تو چونکہ میں نے سویڈش سوینس کا جو تھی وہ سیکھی تھی. تو دونوں زبانیں ماشاء اللہ آتی, زبردست. اچھا, آپ دونوں جگہ پہ رہے ہیں, سویڈن میں بھی آپ ظاہر 3 سال رہے ہیں, 1 سال آپ ظاہر شادی کے بعد بھی رہے ہیں, اور اب وہاں رہ رہے ہیں. اب ان دونوں معاشروں کا اگر بالکل اختصار سے آپ موازنہ کریں, لائف سٹائل کا, فیسیلیٹیز کا اور باقی چیزوں کا, تو آپ کس طرح سے آپ ان میں موازنہ کر سکیں گے سویڈش اور نیدرلینڈس؟ 19-20 کا فرق ہے, چونکہ اپنی ترقی کے لحاظ سے, اکانومی کے لحاظ سے ہمارا نیدرلینڈس جو ہے وہ اپنے ریجن کے اندر جو ہے وہ نمبر 1 ہے. اس کی اکانومی سٹرونگ ہے, اس کا سسٹم سٹرونگ ہے, اس کی فیسیلیٹیز جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں, ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کا ریکارڈ بہت اچھا ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ ان لوگوں نے جو میڈیکل فیسیلیٹیز دیں اور جو انوائرمنٹل جو کام کیا, لوگوں کے جو قد ہیں بچوں کو اور بچیوں کے, وہ اوسطاً قد بڑھ گئے ہیں ماشاءاللہ. یعنی چونکہ وہ یعنی نیدرلینڈس جو ہے ون آف دا ایک آئی ریسرچ ورک آیا کہ دنیا کے اندر کون سے ملک ایسے ہیں اور کون سی کمیونٹیز ایسی ہیں جو سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں. اس کا انہوں نے اپنا ایک کرائٹیریا بنایا. تو اس میں اسکینڈینیویا کے ساتھ ساتھ نیدرلینڈس نمبر 1 تھا. ماشاءاللہ
صحیح ہے. 1 اور 2 میں وہ آ رہا تھا, مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے. تو یہاں مجھے جو چیز نظر آئی وہ یہ کہ یہاں کے لوگ بہت پولائٹ, بہت شریف, بہت ہیومن ہیں, اور شرمیلے ہیں, اور بڑے شائع ہیں, اور انسانیت یہاں بہت کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتا. نہیں, یہ چیز ہے. اچھا, آپ کو تقریباً 30 سال ہو گئے یورپ میں, اور سویڈن اور نیدرلینڈس کے علاوہ بھی بہت ملکوں میں گئے ہوں گے, لوگوں سے بھی ملے. مجموعی طور پہ یورپ میں مسلمانوں کو کون کون سے چیلنجز درپیش ہیں؟ جی, بنیادی طور پر ایک تو یہ چیز ہے کہ مسلمان جب یہاں آتے ہیں تو انہیں کلچرل شوق ہوتا ہے. اب ہمارے لیٹسٹ جو ہے افغانستان کے بھائی آ رہے ہیں, یا عراق کے, سیریا کے آ رہے ہیں. ہم ایک خاص ماحول سے آتے ہیں, خاص قسم کے مائنڈ سیٹ سے آتے ہیں. وہاں ایک خاص قسم کی پابندیاں ہوتی ہیں, ڈکٹیٹرشپ ہے, ڈیموکریسی نہیں ہے. ڈیموکریسی ایک کلچر کا نام ہے, ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے, ایک سوچ کا نام ہے, ایک ویژن کا نام ہے. تو چونکہ وہ نہیں ہوتا, ہم ایک خاص ماحول سے پلے بڑے ہوتے ہیں, تو جب یہاں آتے ہیں تو وہ ایک کھلی آزادی ملتی ہے, یہاں رسپیکٹ ملتی ہے, یہاں اپرچونٹیز ملتی ہیں, یہاں جو ہے وہ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں, آپ پر کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے. یہ ایک قسم کا ایک شوق انہیں ملتا ہے, جسے خوشگوار حیرت جیسے ہم کہتے ہیں نا, ایسے خوشگوار شوق ملتا ہے ان کو. لیکن اس کا امتحان بھی وہیں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ اس میں پھر سیٹل ہوتا ہے, انٹیگریٹ ہوتا ہے, یا اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے. تو ہماری جو پہلی کمیونٹیز آئیں وہ برباد ہوئیں, وہ ڈسکوز میں گئیں, وہ شراب پینا شروع کر دی, وہ دنیا بھول گئے, یہ سب کچھ ہوا. لیکن ہماری پاکستانی کمیونٹی کی خوش نصیبی یہ ہوئی کہ ہم پاکستانی دنیا میں جہاں بھی گئے, شاید آپ نے نوٹ کیا یا نہیں کیا, یہ میری آبزرویشن یہ رہی, میں نے پورے یورپ کا سفر کیا ہے, کہ پاکستان کمیونٹی واحد کمیونٹی ایسی ہے جو جہاں گئے انہوں نے اپنی مسجدیں قائم کیں, جیسے تیسے بھی کیں, چاہے وہ اپنے بچوں کی ضرورت کے لیے کیں, اور وہ مسجد آٹومیٹیکلی ایک کلچرل ایکٹیویٹیز کا مرکز بن گیا. وہ مذہبی ایکٹیویٹیز کا بھی, رابطے کا بھی, سوشل کانٹیکٹس کا بھی. اب اس کی وجہ سے ایک جو ہمارا کلچرل ایک گرپ ہوتی ہے نا, وہ قائم ہو گئی, اور ہم اپنی نسلوں کو بچا گئے. اچھا, اسلامی فوبیا کی جو صورتحال یورپ میں, سویڈن میں بھی آپ کو پتہ ہے بہت ہی دکھ دینے والے واقعات ہوئے. نیدرلینڈز میں بھی کچھ لوگ تھے جو اسلام کے خلاف انہوں نے کافی جو ہے وہ پرووکیشن کی. اس وقت کیا دیکھتے ہیں آپ؟ میں بنیادی طور پر ایک چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرا ویژن جو ہے اس حوالے سے, اور میرا نقطہ نظر جو ہے عاجزانہ جو میری ریسرچ رہی پچھلے 30 سال کی, وہ یہ کہ اسلام و فوبیا پر ہم بات تو کرتے ہیں, لیکن اسلام و فوبیا جو ہے وہ ایک ریئیکشن ہے, ایکشن نہیں ہے. جی, رد عمل ہے. وہ رد عمل ہے. ریئیکٹری جو ہے وہ ایک ایکشن ہو رہا ہے. کیا یہ لوگ خوف زدہ ہیں کہ اگر مسلمان یہاں آگے شریعت نافذ کر دیں گے, یا وہ دیکھتے ہیں کہ شاید یہاں پہ یہ ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. 2-3 فیکٹرز اس میں ہیں. ایک تو میڈیا ہے. میڈیا ایک خاص قسم کا پوسچرائزنگ کی جب 9/11 ہوا, مسلمانوں کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, اس کی تعلیمات کے بارے میں. ایک دوسرا فیکٹر ایک ہسٹوریکل ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ بحیثیت فاتح ایک طاقت کی پوزیشن سے یورپ کے ساتھ آئے, جب بھی آئے, چاہے وہ اندلس کا دور تھا, چاہے عثمانی سلطنت کا دور تھا. جی, عثمانی سلطنت آسٹریا تک آئی. وہ کہتے ہیں یورپ ابھی تک استنبول کی شکست کو نہیں بھول سکا. تو ان میں شاید کہیں ان کے مائنڈ میں, ان کے ہاں ان کے جو انٹلیکچوئل حلقہ ہے وہاں یہ چیز ہے کہ مسلمان جو ہے وہ مطلب بڑا طاقتور ہے, اور وہ دوسروں کو جبر کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ جو وہ بدلنا چاہتا ہے, اپنا دین بدلتا ہے. کیونکہ اس وقت جو ہمارا کانفلکٹ تھا, اس کانفلکٹ جو پکچر بنائی گئی مسلمانوں کی, وہ بڑی ہی بھیانک تھی, کیونکہ وہ ایک بنیادی طور پر آپ کے دشمن تھے, عداوت تھی. تو یہ ہمارا رہا ہے, کانفلکٹنگ ایک رہا ہے کلچر کے طور پر بھی, مذہب کے, چونکہ کرسچینٹی تھی, ان کو مذہب کا پرابلم تھا, اور سیاسی طور پر 2 چیزیں جو آپس میں جب جوائنٹ ہو گئیں کہ پولیٹیکلی بھی ان کو سروائیو کے لیے اپنا مذہب چاہیے تھا. ادھر مسلمان تھے اور جو فاتحین تھے ان کا پولیٹیکل وہ بھی تھا, تو ایک کلیش ہوا. اچھا, یہاں پہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے اپنی ظاہر جو ہماری جو ویلیوز ہیں ان کو برقرار رکھتے ہوئے ان سوسائٹی میں کس طرح سے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے, میں نے ابھی بات کی وہ ہماری درمیان میں رہ گئی, کہ اسلام و فوبیا ایک ریئیکشن ہے.
रिएक्शन किस वजह से पैदा हुआ, आप जब तक उसकी वजूहात पे नहीं जाएंगे, उसकी तशख़ीस नहीं करेंगे, आप इस्लामोफोबिया के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, नारे मार सकते हैं, टायर जला सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, आप कुछ हासिल वसूल नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के माशरे जिस तरह से उनकी अपनी वैल्यूज़ हैं, जिस तरह से जो भी, उससे हम इख्तलाफ कर सकते हैं, वो जब अपनी वैल्यूज़ को उन्होंने इन थ्रेट समझा और उनको एक ख़तरा पैदा हुआ कि हमारी वैल्यूज़ जहाँ जो है ओवरकम हो रही हैं। मुसलमान सिंपल हैं, सादा हैं, क्लियर हैं, और मुसलमानों के अंदर एक ख़ास बात है कि वो अपने अक़ीदे के अंदर जो हैं वो इतने मज़बूत हैं। आप किसी लोकल बंदे से बात करेंगे ना, चाहे वो नीदरलैंड्स का हो या स्वीडन का हो, तो वो कहेगा या एक वे नहीं, मुझे नहीं पता कि बात ऐसे है या ऐसे है। ये भी एक इल्म का और नॉलेज का एक सतह होती है जब इंसान जाके कहता है कि जो मेरा नॉलेज है वो ये है, लेकिन मुझे हकीकत का नहीं पता। तो वो उस पर्सपेक्टिव से करते हैं। जबकि इस्लाम जो है वो जब कुरान की बात करता है, ईमान की बात करता है, तो वो कहता है ये हक है, दैट्स ऑल। मतलब मुसलमान हमारे यहाँ जब हम इस मुआशरे में रहते हैं, हमारी ये भी एक ख्वाहिश है कि इस्लाम का मैसेज लोकल लोगों तक भी जाए, हमारी इंटीग्रेशन भी हो। वो कौन सा वे फॉरवर्ड आप देखते हैं? जी, उसके ये है कि जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे, जब आपकी खलीज पैदा होती जा रही है, आपके गेटो इलाके बनते चले जा रहे हैं, आप मुआशरे से कटते चले जा रहे हैं, आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो आप उनके एहसासात को, उनके जज्बात को, उनकी सोच को, उनके ख्यालात को तो समझ नहीं रहे, और वो आपके ख्यालात को, जज्बात को समझ नहीं रहे। आप कभी ऐसा नहीं हुआ, आपको भी शायद इत्तेफाक हुआ होगा, मुझे भी मेरे कोलीग्स कहते हैं कि जैसे हम आपको जानते हैं, आप तो बड़े अच्छे हैं। एग्जैक्टली मेरे जॉब पे ऐसे ही है। तो मुसलमान ऐसे क्यों हैं? मेरे जॉब पे अभी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 20-22 साल हो गए कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में, तो मैं वो बात हो रही थी, मैंने कहा मुसलमान मेरी तरह होते हैं, मेरी आपको पता तरह, है? तो कहते हैं आप तो ठीक तो है। जब हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो वो कहते हैं नहीं, ये वो नहीं है जो मेरा, तो उनका जो कॉन्सेप्ट बना होता है, जो पिक्चर बनी होती है, वो टूट जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि वो, इसका मतलब ये हम फैक्ट्रीज में काम करते हैं, हम काम जो है वो हर जगह पे कर रहे हैं, हमारा इंटरेक्ट हो रहा है उनके साथ, लेकिन इस इंटरेक्ट को जो लो लेवल पर है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी ले जाने की ज़रूरत है। और उसमें हमें बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन करने की, हमें बहुत ज़्यादा डायलॉग करने की ज़रूरत है। और हम अपने अखलाक से उन लोगों को मुतासर कर सकते हैं। देखिए, दो ही चीज़ें हैं इस्लामोफोबिया को जो है वो हम किस तरह से पेश कर सकते हैं। जब तक आप इन लोगों के साथ डायलॉग में नहीं जाएंगे, देखें सिमस हैरिश ने एक थ्योरी दी थी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। उसके मुकाबले में जो थ्योरी आई हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने दी, वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बजाय डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन बेस्ड है, और वही हल है इस्लामोफोबिया का। अच्छा, इस्लाम की बुनियादी तालीमात अखलाक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मुअल्लिम अखलाक हूँ। यूरोप में 30 साल रहते हुए अब अगर आप मुसलमान जो यहाँ पे इवन रह रहे हैं, उनकी अखलाकी हालत और जो नेटिव यूरोपियंस हैं, इनकी अखलाकी हालत का अगर आप मुवाजना करें तो क्या देखते हैं आप? देखें, आम रोज़मर्रा में अगरचे दो चीज़ें हैं, आप इसको ज़रा समझ लें। यूरोप के अंदर जो एजुकेशन हमारे स्कूलों में दी जाती है, वो हमारी गलियों में, बाज़ारों में, घरों में प्रैक्टिस होती है। वो सही है, गलत है, उससे आप मतलब इख्तलाफ कर सकते हैं। हमारा डिलेमा ये है, हमारी जो कुरान की तालीमात है, जो सुन्नत की तालीमात है, जो कुछ हमें पढ़ाया जाता है, वो हमारी घर में प्रैक्टिस नहीं होता, वो हमारी गलियों में, हमारी दुकानों में, हमारे ऑफिस में प्रैक्टिस नहीं होता, बल्कि जब हम आइडियोलॉजिकल मुकाबला ही नहीं हो सकता, उससे दूसरी बात ही नहीं हो सकती, लेकिन इन प्रैक्टिस वहाँ दुई आ गई है। ये प्रॉब्लम है हमारा, ये डिलेमा है हमारा। इनका सही है, गलत है, जो भी है उस पर अमल करते हैं, ये उस पर अमल कर रहे हैं, इसलिए इनके यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ एक दोहरी शख्सियत पैदा होती है, ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, पढ़ते कुछ हैं, अमलन कुछ होते हैं। क्या आपको और मेरे साथ ये चीज़ नहीं हुई कि हमने जो पढ़ा और हमें बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ी कि यार ये तो ऐसा नहीं, लेकिन ये रियलिटी है, भी दुनिया में रहना है तो ऐसे ही रहना है। तो ये जो जब पहला सबक ये सिखाया जाता है कि भाई झूठ के बगैर कारोबार नहीं चल सकता, जबकि
قرآن میں یہ پڑھایا جاتا ہے, اسکول میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ بولنے والا جو ہے وہ ایسے ہے. اب دیکھیں یہ دو کانفلکٹس آتے ہیں, رشوت لینے اور دینے والا جو ہے وہ جہنمی ہے, اور ادھر کہتے ہیں رشوت کے بغیر کام نہیں چل سکتا. تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کا پریکٹس کیا ہے اور آپ کا آئیڈیالوجی کیا ہے؟ تو یہ پرابلم ہے ہمارا. یورپ کو ہم کیا دے سکتے ہیں انٹیگریٹ ہو کے؟ ان کے اخلاق ہم سے بہتر ہیں یا نہیں بہتر یہ مجھے نہیں پتا, لیکن یہ پریکٹس کرنے میں ہم سے زیادہ پولائٹ ہیں اور اسلام کی تعلیمات کے زیادہ قریب ہیں. ہم اسلام کی تعلیمات کو جانتے زیادہ ہیں, پریکٹس نہیں کرتے. اچھا, ایک یورپین یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے جو اسلام فوبیا کہ مسلمانوں میں ٹالرنس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی تنقید ہوتی ہے, یہاں حضرت عیسیٰ پہ بھی تنقید ہوتی ہے, ان کے مذہب پہ بھی ہوتی ہے, یا آپ کو پتہ ہے یہ سو کالڈ کرسچن ہے, کوئی مائنڈ نہیں کرتا. جب اسلام کی توہین یا قرآن سوزی کا واقعات ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی مسلمان جو ہیں ان کا ریئیکشن جو ہے وہ بڑا اگریسو ہے, مسلمانوں میں ٹالرنس نہیں ہے. ہمیں کس طرح کا ریئیکشن کرنا چاہیے؟ اور اس میں ساتھ میرا کویشچن یہ بھی ہے کہ جو ادارہ منہاج القرآن کی تنظیمیں پورے یورپ میں ہے, پاکستان میں, ادارے نے بھی اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کیا جس طرح سے بعض اسلامی آرگنائزیشنز نے کیا ہے. تو کیا ہمارا ہونا چاہیے رد عمل؟ نہیں, ہم دیکھیں پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے ساری صورتحال ہماری, یورپ میں رہتے ہوئے ہمیں بنیادی طور پر معاملات کو جذبات سے ہٹ کر ایک چیز کو سمجھ لینا چاہیے. یورپ نے 400 سال تک سیکولرزم کے ساتھ جنگ کی, چرچ کے ساتھ. یہ لوگ بھی دین کے نام کے اوپر قتل کر دیتے تھے, ہزاروں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے جلایا ہے, سائنسدانوں کو مارا ہے, سائنسدانوں کو مارا ہے, سب کچھ چرچ کے نام پہ. اس کے بعد سیکولرائزیشن, انٹلیکچولیزم یہ جیت گیا, چرچ باؤنڈ ہو گیا اپنی چرچ کے اندر, اس کی دیواروں کے اندر ختم کر دیا انہوں نے. اب سیکولرزم یہ کہتا ہے چونکہ وہ اسلام کو بھی کرسچینٹی کی سطح پر دیکھتے ہیں, جبکہ اسلام اپنی خوبی میں ہی ڈیفرنٹ ہے, اس کے انگریڈینٹس ہی ڈیفرنٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے ہاں ایک چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ انڈیویجول لیول کے اوپر تو ہم برداشت کرتے ہیں. آپ مجھے گالی دے دیں میں برداشت کر لوں گا, میں کہ دین پر ہم برداشت نہیں کر سکتے, اور یہ اس کو سمجھ نہیں پا اور یہ ایمان ہے اور یہ وہ سمجھ نہیں پا رہے. تو ہمارا رد عمل کیسے ہونا؟ انہوں نے کیا کیا, کرسچینٹی نے کیا کیا, انہوں نے سبمٹ کر دیا اپنے دین کی غیرت کو, ختم کر دیا. اب اگر آپ یہ کہیں کہ ٹالرنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی دینی غیرت کو سبمٹ کر دیں تو پھر تو میرا ایمان ہی کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, ٹھیک ہے نا. اور لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ میری دینی غیرت ہے, یو شوڈ بی انڈرسٹینڈ, تو پھر یہ وہ چیز ہے جو ہم اسلام فوبیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ انہیں سمجھائیں کیسے. اس کی جو حکمت عملی ہے, اسٹریٹجی ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ نعرے ماریں, وہ یہ نہیں کہ تعلقات خراب کر لیں یا پتھراؤ کریں. ہماری منہاج القرآن کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وی شوڈ بی ٹیک انیشیٹو ٹو ہیو اے ڈائیلاگ ود دیم, کہ بھائی یہ ہماری سینسٹیوٹیز ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور ہم کرسچین نہیں ہیں, ہم مسلمان ہیں. ہمارا ایمان جو ہے وہ ایک چیز کی غیرت کو تسلیم کرتا ہے. ہم اللہ رسول, یعنی آپ چھوڑ دیں قرآن کو, چھوڑ دیں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, چھوڑ دیں. مجھے بتائیں اگر کوئی شخص میرے سامنے یا آپ کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دے, میں کیا کروں؟ وہی ریئیکشن ہوگا نا جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. اس لیے کہ ہم تو فرق نہیں کرتے, لا نفرق بین احد من رسولہ. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام, کرسچن کہتے ہیں نا ہم عیسیٰ علیہ السلام کے معنی خدا کا بیٹا بھی سمجھتے ہیں, تو انہیں ہم سے زیادہ غیرت ہونی چاہیے. آپ گالی نکال لیں عیسیٰ علیہ السلام کو, کچھ نہیں کریں گے, وہ خود گالیاں دیتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دی پوائنٹ از کہ انہوں نے اپنی دینی حمیت اور غیرت کا سودا کر لیا ہے, اور یہی وہ ہم سے بھی چاہتے ہیں, اور یہ ہم کرنا نہیں چاہتے. لیکن اس کے اوپر جو ریئیکشن ہو رہا ہے اس کی حکمت عملی میں ہمارا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے. ہم جذباتیت سے, اب یہ بھی چونکہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ بڑے جذباتی ہیں اس معاملے میں, انہیں ہماری اس چیز کا پتہ ہے, اس کو وہ ہماری کمزوری بناتے ہیں. وہ ڈیلیبریٹلی ایک کام کرتے ہیں, ان کو پتا کہ ہم یہ کریں گے اور یہ ریئیکٹ کریں گے. جب یہ ریئیکٹ کریں گے تو اس کو اپنے حق میں یوز کریں گے کہ دیکھو یہ کتنے ایکسٹریمسٹ ہیں, دیکھو یہ آگ جلاتے ہیں, دیکھو یہ ٹالرنس نہیں ہے ان کے اندر, برداشت نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم
جو ریئیکٹ کرتے ہیں وہ ان کے مفاد میں جا رہا ہے یا اسلام کے مفاد میں جا رہا ہے. وی ہیو ٹو ڈیسائڈ. یہ وہ پرابلم ہے. تو اسی میں نے کئی دفعہ کہا کہ جیسے ان لوگوں کی تصویریں ویڈیوز شیئر کرنا وہ گستاخانہ حرکتیں کر رہے ہیں تو ہمیں تو حصہ نہیں ان کا بننا چاہیے کہ ہم ان کو. اب دیکھیں نا ہم عام طور پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی اینٹی سیمیٹس جو لاز ہیں وہ دیکھو یہودیوں کے بارے میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے تو اسلام کے بارے میں کیوں ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہودیوں نے یہ دن کیسے لیے ہیں؟ کیا انہوں نے ٹائر چلا کے لیے؟ انہوں نے بڑی محنت کی جی. وہ انہوں نے محنت کی, انہوں نے لاز پاس کروائے, انہوں نے ورلڈ لیول کے اوپر اپنے حقوق کا تحفظ کروایا. ہم کیوں نہیں کروا سکتے؟ جی ان کی ہسٹری پڑھیں کہ ان کی ہسٹری پڑھیں. کتنا عرصہ انہوں نے اپنی مظلومیت کو ثابت کیا, انہوں نے اپنی سینسٹیوٹی کو ثابت کیا, انہوں نے بتایا ہمارا کیا پرابلم ہے, انہوں نے بتایا ہمارے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے. لوگوں نے اس کو ریکگنائز کیا اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا. 18ویں صدی سے وہ شروع ہوئے ہیں اور کئی سو سال لگے اس سطح پر پہنچنے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں نا جو اسپیچ ہوئی عمران خان صاحب کی جو ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر, اس کو ریکگنائز کیا گیا. آپ بات تو کریں, کوئی پلیٹ فارم تو استعمال کریں. اچھا ہم کچھ سوالات میرے ادارہ منہاج القرآن کے حوالے سے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم جو عمومی طور پہ جو مسلمانوں کے ہمارے مسائل ہیں یورپ میں بہت سے جب ہمارے فقہیں بنی, ظاہر ایک پرانا دور تھا اور اس وقت اسلام اتنا نہیں پھیلا تھا. اب اسلام یہاں تک آ گیا. اب سویڈن کے نارتھ میں پریکٹیکلی ظہر اور عصر کا وقت نہیں ہوتا, روزے بہت لمبے ہوتے ہیں. اس طرح کے جو ہمارے مسائل ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں کسی نئی فقہ کی ضرورت ہے یا اجتہاد کی ضرورت ہے, اور وہ اجتماعی لیول پہ تمام مسلمانوں کے لیے قابل قبول کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی یہ بات آپ نے جو فرمائی ہے بالکل درست ہے. پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ چاہے ہم مراکش سے ہمارا تعلق ہے, جو بڑی کمیونٹیز ہیں یہاں, یا ٹرکی سے تعلق ہے, یا ہمارا پاکستان سے تعلق ہے, یا عراق سے اور صومالیہ سے جو بڑی کمیونٹیز ادھر آئی ہیں, تو جب یہاں اپنے مرکز ہم نے قائم کیے ہیں تو ہم نے جو فقہ ہم اپنے ملکوں میں جو ہے وہ چلا رہے ہیں, رائج ہے, اس کو یہاں رائج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دیکھیں فقہ اسلامی کی ایک بنیادی قاعدہ اور اصول فقہ کا ایک بنیادی قاعدہ ہے, اسے مصالح مرسلہ کہتے ہیں, یا استحسان کہتے ہیں, یا عرف کہتے ہیں. کوئی بھی ٹرم لے لیں, عرف کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ ہیں, جس وقت میں آپ ہیں, جس جگہ پہ آپ ہیں, وہاں کے عرف کا خیال رکھیں. کیا ہم رکھ رہے ہیں؟ کیسے اصول کی پابندی ہو رہی ہے؟ اگر ہم صرف, میں نہیں کہتا کوئی اجتہاد کیا جائے, ہم اس بات کا ہمیں یہ اگر تصور ہو جائے کہ یہاں کے حالات, یہاں کے سرکمسٹانسز, یہاں کی سچویشن, یہاں کے چیلنجز کیا ہیں, اور اس کے مطابق عرف کیا کہتا ہے, اور ریکنسیڈر کریں پھر قرآن و سنت کو پکڑ کے. یعنی آپ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایک فقہ زمانے کے جدید مسائل کا شاید حل نہیں ہو سکتی, تو ہمیں ایک فقہ سے نکل کے دوسری فقہی پیراڈائم میں جانے کی ضرورت ہے, یا جو ایک چیز فارزم فقہ حنفی میں اتنی کلیئر نہ ہو تو کیا ہم فقہ شافی فقہ حنبلی کی پیروی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یا ہمیں جامد اپنی فقہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہمارے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں ہمیں اللہ کا شکر ہے جو شرح صدر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی, وہ کسی اور کو شرح صدر اتنی اس سطح کی نہ مل سکی. یہ تو ہوتا ہے کہ مالکی, شافی, حنبلی فقہ جو میرے نالج میں چیزیں ہیں وہ یہاں بعض دفعہ بلاک ہو جاتی ہیں, اور ان علماء کو, مالکی علماء کو, شافی علماء کو, حنبلی علماء کو فقہ حنفی سے جو ہے وہ لینی پڑتی ہے مدد. تو اسی طرح ہم بھی ان سے لے سکتے ہیں. ہم لے سکتے ہیں, کیوں نہیں لے سکتے. اور جیسے علامہ الفقہ علی مذاہب الاربعہ جو ہے وہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں. جیسے علامہ اقبال نے اپنی جو خطبات ہے ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹس ان اسلام, اس میں انہوں نے قرآن پہ, فقہ پہ, اجماع پہ بڑی خوبصورت بحث کی, آپ کی نظر سے گزری ہوگی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں انہوں نے استحسان کا طریقہ اختیار کیا ہے, یعنی قرآن اور عقل, انہوں نے روایات یا انہوں نے کوئی حدیث کا مجموعہ بھی اس طرح سے نہیں لکھا جیسے باقی ائمہ نے لکھا ہے. تو کیا آج کے دور میں بھی ہم وہی جو فکر ہے قرآن اور انسانی عقل, اس کے تحت اپنے جدید مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف ہی چلے جاتے ہیں. آپ نے قرآن اور عقل کو دو چیزیں میں رکھا ہے, میں اس کو دو نہیں سمجھتا, کیونکہ قرآن جب کہتا ہے افلا یتدبرون, افلا یتفکرون, افلا تعقلون,
قرآن کہتا ہے یا اولو الالباب. تو عقل تو چاہیے نا غور و فکر کے لیے. تتفکرون. قرآن جو ہے وہ تو کتاب ہے، لیکن اللہ نے کہا یہ کتاب ایک بیس ہے، لیکن فکر ہے، سوچ ہے، تھاٹ ہے، اس میں سے موتی نکالو اس سمندر سے. اس کو اپنی ریشنلزم سے نکالنا ہے آپ نے. تو استحسان یہ ہے کہ آپ موجودہ سرکمسٹانسز کے تحت آپ نے اپنے حالات کو دیکھنا ہے، دوبارہ قرآن کی طرف غوطہ زنی کرنی ہے، اور اس سمندر علم سے جو ہے وہ اپنے موتی آپ کو مل جائیں گے. قرآن اسی لیے تو وہ معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا. اچھا، دور جدید کے بہت سے ایسے مسائل ہیں جس سے ہمیں ہر روز واسطہ پڑتا ہے. مثلاً ایک ربا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگوں نے مورگیج لینی ہے، قرض لینا ہے، کوئی رستہ نہیں ملتا، وہ لینا پڑتا ہے. ہماری جو عام شادی بیاہ کی تقریبات ہیں ان میں ہمارے اختلاط مرد و زن بھی ہوتا ہے، اس میں میوزک بھی ہوتا ہے، اس میں ڈانس بھی. جدیدیت کے جو مسائل ہیں ان کا ہم کس طرح سے سامنا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، دور جاہلیت میں حضور سے پہلے بھی یہ چیزیں موجود تھیں. ٹھیک ہے، ڈانس، گانا، ناچ، شراب، زنا، اختلاط، یہ سب کچھ موجود تھا. تو یہ جاہلیت ہے، ماڈرنزم نہیں ہے. ہم واپس پلٹ رہے ہیں جاہلیت کی طرف، ماڈرنزم کے نام کے اوپر، پروگریسیوزم کے نام کے اوپر. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ حدود جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عفت، عصمت اور خیر خواہی اور نفع بخشی کے اوپر جو قائم تھی، اس کو ہم چھوڑ دیں، حیا کو چھوڑ دیں اور اس کو ماڈرنزم کا نام دیں. تو میں معذرت چاہوں گا کہ یہ درست نہیں ہے. ہاں جی، صرف یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز دیکھنا ہے کہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ہمارے ہاں منہاج القرآن دی ہیگ کے اندر ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا، ایک انیشیٹو لیا. جب شادی ہوئی تو شادی پہ ہم جب لوگوں کو بلاتے ہیں تو اس رسم کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے. وہ سنت بھی ہے، کھانا بھی دیتے ہیں، نکاح بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رشتہ داروں کو بھی بلاتے ہیں، دوست احباب کو بھی بلاتے ہیں. لیکن ہم نے وہاں کیا کیا؟ ہم نے وہاں لائف قوالی کا اور محفل سماع کا جو ہے وہ کنسرٹ کیا. اس طرح قرات کے مقابلے کروائے. اس طرح ہم وہاں جو ہے وہ بیک گراؤنڈ جو میوزک ہے وہ جو ہے وہ اسلامی جو ہمارے نشید ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا اہتمام کیا. تو ایک نیا ماحول کریٹ کیا، یعنی وہ خلاپور کیا، وہ خلاپور کے. تو آپ اپنی حیا کو قائم رکھتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ کر سکتے ہیں نا. دیکھیں نا، معاملہ یہ پیروی کرنا نہیں، ہم کاپی کرنا بہت جلد سیکھ جاتے ہیں. پاکستانی اس معاملے میں بڑے تیز ہیں کہ ہم چیزوں کو کاپی کرتے ہیں، ہم انیشیٹو نہیں لیتے. میں نے ایک بندے سے پوچھا، یار آپ یہ 2 نمبر کی کریم بناتے ہیں. میرے چھوٹے بھائی وہ مطلب وہ مین جو ہے وہ ہیں اس میں ہول سیل مینیجر ہیں اور اپنا ہمارا بزنس ہے. تو وہاں ایک بندہ وہ کریم بنانے کے لیے وہ، تو اسے پوچھا آپ کیوں بناتے ہیں؟ آپ اپنا جو ہے وہ برانڈ لانچ کریں، آپ اتنی صلاحیت ہے. وہ کہتا تھا کہ کوئی بندہ اگر فرق کر جائے میں اتنے 1000 دینے کے لیے تیار ہوں. فرق کوئی نہیں، فرق نہیں ہے، لیکن اس نے بیچنی 2 نمبر ہے. تو میں نے کہا یہ کیوں کرتے ہیں؟ کانفیڈنس نہیں. ایک تو یہ بات ہے، دوسرا یہ ہے کہ انہیں یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے 40 سال کام کر کے اپنا برانڈ بنایا، میں وہ 40 سال کام نہیں کرنا چاہتا. ہم شارٹ کٹ ہیں، ہم دین کو بھی شارٹ کٹ لینا چاہتے ہیں، ہم ترقی بھی شارٹ کٹ کرنا چاہتے ہیں، معاملات کو شارٹ کٹ لینا چاہتے ہیں. یہ ہوتا نہیں، یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. ماشاءاللہ. اچھا، یہ ہم تھوڑی سی اب بات جو ہے وہ ادارہ منہاج القرآن کے حوالے سے کرتے ہیں. مجھے یاد ہے 1981 میں انجمن طلبہ اسلام میں تھا، FSC مرے کالج کر رہا تھا. علامہ طاہر القادری صاحب سے وہ تعارف کا پہلا دور تھا. اس وقت وہ فہم القرآن ٹیلی ویژن پہ ان کا پروگرام آتا تھا. محاذ حریت کے نام سے انہوں نے جنگ میں تنظیم بنائی، پھر وہ کاروان اسلام بنی. اس سفر کا بھی مجھے پتہ ہے. پھر ادارہ منہاج القرآن کا بھی، پھر عوامی تحریک جب مئی میں بنی 25 مئی، اس میں شامل تھا. اور ہمارے وہ دوست اس دور میں جو لاہور میں MSc کر رہا تھا جایا کرتے تھے. ابھی آپ ادارہ منہاج القرآن کی دنیا کے کتنے ممالک میں تنظیمیں ہیں؟ اس وقت 100 سے زیادہ ممالک میں، مجھے ایگزیکٹ فگر کا تو پتہ نہیں، 100 سے زیادہ ہیں. 120 یا اس کے درمیان، 100 اور 120 کے ممالک کے درمیان ایگزیکٹ فگر مجھے معلوم نہیں ہے.
اور اللہ کا شکر ہے کہ منہاج القرآن دنیا کی پاکستان بیس سب سے بڑی تنظیم ہے جس کے نیٹ ورکس پوری دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک اور 5 کانٹیننٹلز میں قائم ہے، اور سوائے انڈیا کے، ہندوستان کا اپنا منہاج القرآن ہے۔ اچھا، وہ الگ سے ہے؟ ہمارا منہاج القرآن کی شاخیں ہر شہر میں ہیں، بنگلور میں ہے، مطلب ہر جگہ پہ ہیں، لیکن اس کا جو چونکہ ہمارا انڈیا کے ساتھ ایک کانفلکٹ چلتا رہتا ہے تو ایک وہ ہماری پولیٹیکل ضرورت تھی، تو قبلہ حضور ان کے ڈائریکٹ جو ہیں وہ فکری رہنما ہیں، لیکن ان کا نیٹ ورک جو ہے سیٹ اپ، آرگنائزیشنل سیٹ اپ وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ وہ باقی ساری دنیا جو ہے 5 کانٹیننٹل جو ہمارے ہیں، اس میں آسٹریلیا آ جاتا ہے، امریکہ آ جاتا ہے، یورپ آ جاتا ہے، ایشیا آ جاتا ہے، افریقہ آ جاتا ہے۔ ان 5 کانٹیننٹل کے جو مرکز ہے وہ منہاج القرآن لاہور ہے، ماشاءاللہ، انٹرنیشنل، اور ہمارا باقاعدہ ایک فارن آفس قائم ہے جو ان کو ڈیل ود کرتا ہے ہر کانٹیننٹل کو۔ ہم یورپ میں آتے ہیں اور یورپ کی پھر ہم نے 3 حصے کیے ہیں۔ یہ جو آپ کا اسکینڈینیویا ہے یہ زون 1 میں ہے، پھر زون 2 ہے، پھر زون 3 ہے، اور پھر اس میں بریٹن کو علیحدہ کر دیا ہے، تو ٹوٹل 4 ہمارے بن جاتے ہیں زون، اور ان کی پھر جو ہے یعنی مرکز، پھر یورپ سے نیچے زون، اور ان زون کے اندر پھر NEC ہوتے ہیں، نیشنل ایگزیکٹو کونسل ہوتی ہے جو پورے ملک کو ڈیل ود کرتی ہے، اور اس کے انڈر LEC ہوتی ہے جو لوکل جو ہے وہ ہماری جو LEC ہے آرگنائزیشن جو ایگزیکٹو کونسل ہوتی ہے، اور لوکل ایگزیکٹو کونسل جو ہے اس کے اندر پھر ہمارے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جس میں پاکستان عوامی تحریک آ جاتی ہے، ادارہ منہاج قرآن آ جاتا ہے جو ہمارے پھر ایجوکیشن آ جاتی ہے، MEC منہاج ایجوکیشن، پھر اس میں ہمارے جو ہے ویمن لیگ آ جاتی ہے، اس میں یوتھ لیگ آ جاتی ہے، اس میں ہمارے جو ہے وہ ویلفیئر کے جو ہے معاملات ہیں وہ آ جاتے ہیں، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن آ جاتی ہے۔ دنیا کے جن ممالک میں منہاج القرآن کے ادارہ بنے وہاں پہ مقامی طور پہ سوشل ویلفیئر کا بھی کافی کام ہو رہا ہے۔ علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی جو شخصیت ہے، ٹھیک ہے ان کے فکر سے کچھ لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی حق حاصل ہے، لیکن انہوں نے جو قدیم اور جدید طبقے میں فرق دور کیا، جو جدید مسائل تھے دور حاضر کی جو ضرورت تھی اس پہ انہوں نے ماشاءاللہ جس انداز سے جو فکر دی، اور جو انہوں نے قرآن حکیم کا عرفان القرآن کے نام سے اتنا خوبصورت ترجمہ انگریزی اور اردو میں جو دستیاب ہے، لوگوں کی بہت رہنمائی ہے، لیکن اس کے باوجود جو منہاج القرآن کی تنظیمیں عالمی سطح پہ قائم ہوئی ہیں وہ ان کا دائرہ کار پاکستانیوں تک ہی محدود ہے۔ اس میں جو مقامی لوگ ہیں ان ملکوں کے، دوسرے ملکوں کے جو مسلمان ہیں وہ بہت کم ہیں، کچھ شاید انڈیا کے ہوں، تو آپ اس مقامی بیریئر کو توڑ کے جو لوکل مسلمان ہیں ان کو کیوں اس میں شامل نہیں کرتے؟ ایسا نہیں ہے، یہ ایک امپریشن تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہ فکر میں ہے نہ ہماری اسٹریٹجی میں ہے۔ میں جو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ ایک سٹیج ہے، ہم ایک سٹیپ پہ ہیں کہ سب سے پہلے ہم وہ لوگ جو ہماری فکر کو پاکستانی، پہلا ہمارا وہ لوگ ہیں، پہلا وہ طبقہ ہے جنہوں نے اس فکر نے جن کو متاثر کیا وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے۔ اب ٹرکش کے لوگ ہیں، مراکش کے لوگ ہیں، پوری دنیا کے لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، وہ تنظیمات کا حصہ بنتے ہیں، اور مختلف جگہوں کے اوپر وہ ہے کمبینیشن ہمارا چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو باؤنڈ کر لیا صرف پاکستان کمیونٹی، لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ ہم لوکل کمیونٹیز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ ان کے پولیٹیکل جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایکشن ہوتا ہے۔ پروگرامز میں نے دیکھے ہیں ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ان کا فارمیٹ وہ یہ جو پاکستانی ہوتا ہے اسی انداز سے جلسے، لیکن یہ ہماری اسٹریٹجی نہیں ہے، تو یہ فکر کا حصہ نہیں ہے۔ یا جیسے ہمارے مذہبی پروگرام، ہم ظاہر ان یورپ میں رہ رہے ہیں، ویل ڈیولپڈ ضرورت بھی اس چیز کی ہے کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے وقت کی پابندی بھی ہوتی ہے، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن ہمارے جو پروگرامز ایون ادارہ منہاج القرآن کے یہاں میں خود وٹنس ہوں، وہ اگر 3 بجے کا ٹائم ہے تو پروگرام 4 ساڑھے 4 شروع ہوتا ہے۔ اس پیٹرن کو آپ چینج نہیں کرنا چاہیں گے؟ ہم نے اس کو، میں یہاں کا تو مجھے معلوم نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے جب میں یہاں ہوتا تھا تو اس وقت کی پابندی کو میں نے ہی انیشیٹو لیا تھا۔ چلیں، آپ کی محبت ہے، آپ کی چاہت اور آپ کی محبت ہی کھینچ کے لے آئی ہے، لیکن میں نے یہ انیشیٹو ہمارے ہاں وہاں بھی ہے۔ ہم 2 کام کرتے ہیں، جب ہم کسی جلسے کا پروگرام دیتے ہیں تو ہم ساتھ ہی اس کے اختتام کا وقت بھی دیتے ہیں۔ اچھا، اتنے بجے ختم ہو جائے گا۔ صحیح۔ اس کی ایک پریکٹیکل وجہ
تو یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا. جب آپ یہ کہتے ہیں نا اتنے بجے پروگرام ختم ہو جائے گا تو سوچنے والا کہتا ہے کہ میں نے اس سے پہلے پہنچنا ہے ورنہ آئی ول بی مس. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم ان کو یہ ضمانت دیتے ہیں. میں منہاج قرآن دیہے کی بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں وہاں جس علاقے میں ہمارا مرکز ہے تو وہاں پے ہوتی ہے جو پارکنگ ہے. جی جی جی. پارکنگ آپ پیڈ ہوتی ہے. یہاں پہ اکثر ہوتی ہے. یہاں بھی ہوتی ہے, جگہ ہوتی ہیں. تو ہم کہتے ہیں آپ اتنے ہی پیسے ڈال کے آئیں. بالکل. سمجھے نا, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. یعنی وہ پیسے ہی اتنے ڈالتے ہیں. مجھے یاد ہے میں نے عید کا موقع تھا تو میں نے انیشیٹو لیا کہ وقت پر عید کھڑی ہو گئی اور اتنے بجے ہی ہم نے کھڑی کر لی. پہلے سال بڑا شور ڈالا تنظیم والوں نے, کئی لوگ مس ہو گئے. او جی مس ہو گئے. 150 بندہ مس ہو گیا جناب. دوسری جماعت کروانی پڑی لیکن ہم نے جماعت کھڑی کر لی. دوسرے سال وہ 150 بندہ اگلی صفوں میں تھا. میرا خیال ہے کہ منہاج القرآن کے باقی دوست جو تنظیمیں علامہ صاحب کی جو بات سن رہے ہیں وہ یقیناً اس تو یہ چیز ہے. یہ آپ انیشیٹو کیسے لیتے ہیں جی, ان چیزوں کو کیسے لیتے ہیں. پرابلم یہ ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا, جو آپ کے پاکستان کے رواج ہیں وہ ادھر ڈالنا چاہتے ہیں آپ. صحیح ہے. یہاں کی جب تک آپ انٹریکٹ نہیں کریں گے, یہاں کی سچویشن کو سمجھیں گے نہیں, یہاں کی صورتحال کو, سینسٹیوٹیز کو آپ نہیں سمجھیں گے اور اس کے مطابق آپ اپنی اسٹریٹجی تیار نہیں کریں گے. ہم سارے چونکہ پاکستان کے ہیں تو اس کو اس طریقے سے چلاتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منہاج قرآن کی یہ پالیسی ہے. یا جیسے وہاں کا ظاہر ہمارا ایک اپنا سلسلہ ہے. اب یہاں پہ جو نوجوان ہیں جو یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں, یہاں پڑھے ہیں, ماشاء اللہ آپ کے بھی 3 بچے جو ہیں وہ ظاہر یونیورسٹیز کالجز میں گئے ہیں, پڑھ رہے ہیں. یہاں کے نوجوانوں کو ہم کس طرح سے ان دینی تعلیمات کی طرف لا سکتے ہیں یا ان کی تربیت کر سکتے ہیں؟ اس میں ہمیں کس طرح کی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیں اس میں جو میری تجربے سے چیز گزری ہے, میں نے میرے اپنے بچے بھی ہیں. بڑا بیٹا میرا جو 24 سال کا ہے محمد محسن, اور میری بیٹی ہے خدیجہ باجی, وہ 23 سال کی ہیں ماشاء اللہ. اور میرا چھوٹا بیٹا 19 سال کا محمد علی ماشاء اللہ. تو میں جس تجربے سے گزرا ہوں اس میں 2 طریقے ہیں. یا آپ اپنے بچوں پر سختی کر کے ان کو دین دینا چاہیں گے, اس سے ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے, وہ بچے بھاگ جاتے ہیں. میرے ذہن میں یہ ہے, اور میں اپنے باقی بھائیوں سے بھی جن کی اولادیں ہیں ان کو یہ عرض کروں گا, اگر ہم اپنی پوزیشن کو صحیح سمجھ جائیں, ہماری پوزیشن ان کو گائیڈ کرنا ہے. لیٹ دیم نو دیئر اون دین, ان کو اپنا دین انوینٹ کرنے دیں, ان کے دل سے وہ انہیں جاننے دیں. دیکھیں ایک چیز تو بنیاد ہے, ان کے اندر ایمان ہوتا ہے. وہ مجھے دیکھ رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے, وہ مجھے کام کرتے دیکھ رہے ہیں, وہ مجھے آتے جاتے دیکھ رہے ہیں, تو پہلے تو اپنی پریکٹس کریں. جی. دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ دیکھیں گے تو وہ اتنا علم ہے یوٹیوبس کے ذریعے سے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے, تو آپ کو یہ بتانے کے وہ ہوتے ہیں. وہاں ہم انہیں گائیڈ کرنا کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی نہیں ہے. بس بچے خود بخود اپنا دین انویٹ کرنا, اور ہمیں اعتماد دینا چاہیے ان کو. ماشاءاللہ. اچھا, اب ہم اپنے اختتام منہ میں نہیں ڈالنے چاہیے چمچے, جو ہماری پرانی عادت ہے, ان کو خود کرنے دیں, گائیڈ کریں. بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے, یہ تو ہمارے دیکھنے والے بتا سکتے ہیں. آخر میں کوئی خاص میسج آپ دینا چاہیں گے؟ میں چاہوں گا کہ ایک چیز جو ہمارے سارے بھائیوں کو دیکھنی چاہیے, بہنوں کو, ہماری پاکستانی اور جتنی مسلم کمیونٹی ان کو بھی, کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہاں یورپ میں کیوں بھیجا. ایک تو میری غرض ہے نا آنے کی, ویل آف ہو جاؤں گا, فائنینشلی اسٹرانگ ہو جاؤں گا, اچھا مطلب جگہ پہ جاؤں, یہ میری غرض ہو سکتی ہے, نیت ہو سکتی ہے. لیکن جو غرض اللہ کی ہے وہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. یا اللہ تو کیا چاہتا ہے مجھ سے, وٹ یو وانٹ ٹو می. میں نے ایک خیال کے مطابق جو میں نے سوچا ہے, جو میں نے سمجھا ہے, جو میں نے جاننے کی کوشش کی ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو ایک ذمہ داری دی تھی کہ اس یورپ کے پاس سب کچھ ہے, دنیاوی طور پر بھی, مادی طور پر بھی سب کچھ ہے, اخلاقی طور پر بھی ہم سے کوئی اتنے پیچھے نہیں ہے, وہ انسانیت کے طور پر بھی ہم سے پیچھے نہیں ہے, میٹیریلسٹک پوائنٹ پہ بھی پیچھے نہیں ہے. ایک چیز جو ان کے اندر نہیں ہے وہ ایمان کی روشنی نہیں ہے, اور اس کو وہ میرے پاس ہے. اگر یہ ہم ان کو دے دیں اور ان سے انسانیت سیکھ لیں, ان سے بھی باقی چیزیں ہم لے لیں, اور ان کو ہم یہ دے دیں ایمان, جی, دیٹس آل. ماشاءاللہ. بہت خوبصورت میسج ہے. مجھے امید ہے کہ یہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں
انہیں ہماری یہ گفتگو پسند ہوئے گی شکریہ. اور اس کا اظہار آپ اپنی رائے سے کر سکتے ہیں کہ آپ کو آج کی گفتگو علامہ صاحب سے کیسی لگی. بہرحال محترم محمد رضا صاحب بہت شکریہ آپ کا. نازش محبت آپ کی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.